अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी विद जियोन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से किस तरह से तहरीक का जो मोमेंटम है वो लॉन्च कर दिया गया है। कल के रोज़ किन किन सूबों में क्या क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से एक्टिविटीज़ हुई, किस तरह से जलसे निकाले गए, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी। बात ये भी करेंगे कि एहसन इकबाल साहब ने एक और पेशन गोई कर दी है, उनकी जानिब से कि इंकशाफ हुआ है कि जमहूरियत को ख़तरा है। जमहूरियत को ख़तरा किससे है, उसकी क्या डेफिनेशन उन्होंने बताई है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी और कुछ दीगर ख़बरें भी आपके सामने जो है इस व्लॉग में मैं रखूँगी। उस पे डिस्कशन करेंगे कि उस पे किस तरह के तबसरे हो रहे हैं और हमारा इस पे क्या तज्ज़िया है। बात की जाए तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाने वाले जलसों के हवाले से तो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से डिफरेंट सूबों में ना सिर्फ केपी और पंजाब में बल्कि बलूचिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है जलसे की सूरत में निकली। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में जहाँ पे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ज़्यादा लोग निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। उन्होंने अपनी जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद है उस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए, हम के साथ अपनी यकजहती का इज़हार करते हुए उन्होंने जो है उस जलसे में जो है शिरकत की। इस हवाले से अगर बात की जाए, मैं सुबह क्या कहते हैं, सुबह टू सुबह बात करूँ, प्रवीण टू प्रवीण बात करूँ, आई वांट टू से दैट प्रवीण टू प्रवीण बात करूँ तो पंजाब से अगर बात की जाए तो इबाद फ़ारूक साहब हो जाएँ, आलिया हमज़ा साहबा हो जाएँ, इन दोनों की जानिब से जो है तहरीकें चलाई जा रही हैं। मोमेंटम जो है उसको क्रिएट किया जा रहा है। उस हवाले से जो है पीटी का एक मैसिव जो मोबिलाइजेशन है ना, वो हमें देखने को मिली। ना सिर्फ पंजाब की हद तक बल्कि केपी में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, जलसे में शामिल हुए। उसके अलावा इवन सिंध से अगर बात की जाए तो आदिल शेख साहब वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को जो है इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक किया हुआ है। इस तहरीक के हवाले से उन्होंने डोर टू डोर जाके कैंपेन्स की हैं, खान का जो पैगाम है उसको पहुँचाया है, उन्हें बताया है कि हमने किस तरह से जो है तहरीक को लेके चलना है। आल्दो मरकज़ी क़यादत की जानिब से अभी तक कोई किसी किस्म का लाहे-अमल सामने नहीं आया, उनकी जानिब से कोई तजवीज़ जो है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन खान साहब ने विदिन 1 वीक कहा था, ट्यूसडे को खान साहब की जानिब से पैगाम था कि आप एक हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है तहरीक का जो लाहे-अमल है उसको डिज़ाइन करके जो है वो शेयर कर दें अपनी आवाम के साथ, कारकुनान के साथ कि आप किस तरह से इसको लेके चलने वाले हैं, उसका आगाज़ कहाँ से करें। आल्दो उसमें 3-4 दिन तो गुज़र गए हैं, फर्दर कुछ दिन बाकी हैं। अब देखते हैं कि आइंदा 2-3 दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ्त आ जाती है। क्या मरकज़ी क़यादत कोई प्रॉपर इस पे लाहे-अमल दे पाती है, कोई हिकमत अमली दिखाती है, कोई ऐसा प्लान देती है जो खान साहब की हदायत के अकॉर्डिंग है, तो उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए तो उसमें जैसे मैंने बोला कि अलीम आदिल शेख साहब भी हैं, वो सिंध में इस सारी कैंपेन्स को चला रहे हैं। उसके अलावा पिंडी में अगर बात की जाए तो वहाँ पे सनम जावेद साहबा ने जो है रैली निकाली, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। आल्दो इस्लामाबाद में चूँकि पाबंदियाँ कुछ ज़्यादा हैं तो इसलिए इस्लामाबाद में हमने देखा कि कुछ ज़्यादा तादाद नहीं निकली। यहाँ के जो एमएनए हैं, आल्दो उनके साथ जो मामलात हुए फार्म 45 और 47 वाले, 45 पे उन्होंने वैसे इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनके लिए जो नताइज निकाले गए वो फार्म 47 वाले थे, तो इसलिए वो इतना कोई ऐसा सच अभी फ़िल वक्त अगर कहें ना तो वो कहीं इतना कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाकी दीगर सूबे में अगर कहा जाए तो मोमेंटम अब ज़बरदस्त किस्म का बन गया है और अभी जितनी ज़्यादा मैसिव तादाद में जो है वो मोबिलाइजेशन हो रही है पीटीआई कारकुनान की जानिब से, क़यादत की जानिब से, तो लग यही रहा है कि इस दफ़ा की जो तहरीक होगी वो वाक़ई में जेन्युइनली डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि खान साहब ने कहा कि वो रवायती तरीके की तहरीक नहीं होगी, इसमें कुछ मुख्तलिफ करने वाले हैं। अगर मुख्तलिफ के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे खान साहब के बेटों के हवाले से चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा, ख़बरें जो है काफ़ी ज़ेर गर्दिश हैं। हुकूमत ने जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है ना खान साहब के बेटों के पाकिस्तान के आने के हवाले से, तो वक्त से पहले ही उन्होंने जो नेशनल न्यूज़ है उसे आलमी ख़बर बना दिया है। ना सिर्फ ये मैं कह रही हूँ बल्कि बहुत से सीनियर तज्ज़ियाकार भी जो हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो रद्द-ए-अमल दिया है इट वाज़ टू अर्ली टू से समथिंग। तो उन्होंने जिस तरह से रद्द-ए-अमल दे दिया कि अगर खान साहब के दोनों बच्चे यानी कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो पहले उन्होंने कहा कि उन्हें हम जो है गिरफ़्तार कर लेंगे, फिर कहा गया कि उन्हें आने ही नहीं दिया जाएगा, फिर ये भी कहा गया कि अगर वो आते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल से लाया जाएगा, फिर ये भी कहा गया कि नहीं वो बरतानवी शहरी हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उन्हें आने दे रहे। मतलब एक ही जमात से डिफरेंट तरह के जो है हमें रद्द-ए-अमल सुनने को मिला। लेकिन
چونکہ اتنا زیادہ اس حوالے سے کہ خان کے بیٹے آ رہے ہیں، سلمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، اتنا زیادہ اس حوالے سے ذکر پی ٹی اے کی عادت نے نہیں کیا جتنا زیادہ لیگی رہنما اور پی پی رہنما جو ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. خاص طور پہ لیگی رہنما کی جانب سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے ہی اس چیز کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس طرح سے یہ کرنا ہے. کیونکہ پی ٹی اے سے پیپلز پارٹی سے جب پی ٹی اے کے حوالے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں وہ کوئی درمیان کا جواب دیں، کوئی ایسا جواب دیں جو بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھک جواب لگے، ایسا جواب نہ ہو جو ان کا کافی اسٹرکٹ ریاکشن ظاہر کرے. لیکن نون لیگ سے جب کس طرح مسلم لیگ نواز سے جب کوئی سوالات ایسے اٹھائے جاتے ہیں تو ان کی جانب سے ایک کافی نفرت انگیز انداز سے اور کہیں کہ وہ جیسے وہی اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے جوابات آتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخر وہ کس طرح کا نیریٹو لے کے چلے ہیں. اور خان صاحب کے حوالے سے، ان کے اہل خانہ کے حوالے سے، ان کی جماعت کے حوالے سے ان کا کیا تاثر. کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جن میں انہوں نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ عمران خان جیسی طرز سیاست کو جو ہے ناسور کو جو ہے ملک سے ختم کیا جائے. اس حوالے سے خواجہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس کو اس وقت ملک سے جو ہے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. آلدو یہ اس طرح کے دعوے مائنس خان اینڈ دس اینڈ دیٹ بہت زیادہ انہوں نے کی جانب سے پہلے بھی کیے گئے ہیں، لیکن ابھی کچھ زیادہ ہی متحرک ہو کے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے. اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ سائنسی ترمیم کی بھی بازگشت چل رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو چیزیں کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں. ملکی سیاسی منظر نامے میں اگر بات کی جائے نا تو پارا کافی ہائی ہے اور آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یہ مزید ہائی ہونے والا ہے. جیسے جیسے درجہ حرارت موسم کا کچھ کم ہوگا، لگتا ہے سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. آلدو ابھی تو جولائی چل رہا ہے، جولائی میں تو شدید گرمی اور ہاتھ اور عجیب سا موسم ہوتا ہے. اس میں تحریک چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقینی طور پہ لوگوں کو بڑا جان جوخم کا کام لگے گا یہ تحریک چلانا. لیکن پھر بھی جس طرح سے مومنٹم ہم نے بنتا ہوا دیکھا ہے کے پی میں، پنجاب میں، ایون بلوچستان جیسے صوبے میں بھی جہاں پہ زیادہ لوگ سیاسی طور پہ اتنے متحرک نہیں ہیں کمپیریٹیولی ادر پروونسز، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے جس طرح کا پی ٹی اے کا مومنٹم دیکھا اس سے تو لگتا ہے یہ کہ لوگوں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہی ہوں گے. کیونکہ اگر بات کی جائے پچھلے 3 سال کی تو حکومت نے کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو نہ تو کوئی یہ سیاسی جو ہے اکھاڑ پچھاڑ انہوں نے جس کا آغاز کیا، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو نہ تو امن ملک میں آ سکا ہے، نہ ہی کوئی گورننس آئی ان میں بہتری آئی ہے، نہ کوئی معاشی ترقی ہو سکی، نہ ہی سیاسی اور معاشی استحکام آ سکا ہے. تو پھر کس بات کا یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ کیا آخر اس سے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا. کیوں یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں؟ کہاں سے کس کو اٹھانا ہے، اس پارٹی میں شامل کرنا ہے، اس پارٹی سے نکالنا ہے؟ اس طرح کے ان کے معاملات جو ہے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس سے کیا حاصل کرنے والے ہیں یہ تو ابھی تک فی الوقت نہیں سمجھ آ رہا. ہاں صرف ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ کے پی میں جو نمبر گیم کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نمبر گیم حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا واحد مقصد بتایا گیا ہے. کے پی کی اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی گورنر کے پی کی جانب سے فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی کے پی سے ہم جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ اپنے نمبر پورے کریں گے اور عدم اعتماد کی تحریک چلائیں گے گنا پور صاحب کے خلاف. تو اب دیکھتے ہیں پھر اس سے وہ نمبر گیم کب تک پورے کریں. لیکن آلدو گنڈا پور صاحب نے بھی اس پہ واضح طور پہ اپنا جواب دے دیا ہے کہ مجھے کوئی کسی کا باپ بھی جو ہے وہ کے پی سے نہیں نکالا. کافی انہوں نے سخت نیریٹو لیا اس حوالے سے. ان کا جو زبان تھی وہ کافی مطلب ایسی تھی، سخت لہجے میں انہوں نے کہا تھا. ان کے جو الفاظ تھے وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہے کیا تھے، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ کوئی بھی مجھے کیا نہیں نکال سکتے. وہ کافی کانفیڈنٹ تھے اپنے عہدے کو لے کے. ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے کوئی عہدے سے ہٹا نہیں سکتا، کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ مجھے میں ان کو خود چیلنج، بلکہ ہاں انہوں نے کہا کہ میں خود چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آپ عہدے سے ہٹا کے دکھائیں، لیکن یہ کہ میں کہیں نہیں جا رہا. اس حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کافی پر اعتماد تھے اور وہ یہ واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ میں کہیں نہیں جا رہا. گزشتہ دنوں آلدو ہم نے یہ بھی دیکھا جب پشاور ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی کا وہ حلف برداری کا دن تھا، اس تقریب تھی. اس تقریب میں حلف برداری کی تقریب میں علی امین گنڈا پور صاحب اور یہی فیصل کریم کنڈی صاحب جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جلد تحریک عدم اعتماد بھی لانے والے علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے ساتھ کافی خوشگوار موڈ میں وہ نظر آئے. کافی اچھا ان کو دیکھ کے یہ لگا کہ شاید وہ ایک پیج پہ ہیں ہر معاملات کو لے کے، لیکن بیک ڈور کہیں نہ کہیں ان کے خلاف رجیم چینج کے حوالے سے بھی جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے، ایک لاہ عمل تیار کیا جا رہا ہے. آلدو علی امین گنڈا پور صاحب اس سے باخبر تو ہوں گے ہی،
تو لیکن کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے، کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے نا وہ انتہائی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، اس میں کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا سوائے ایک خاص ادارے کے۔ خیر آگے فردر اگر بات کی جائے تو ایک آلدو پی ٹی آئی کی ایک گرینڈ جو میٹنگ ہے وہ ہونا باقی ہے، اس گرینڈ میٹنگ میں یعنی سیاسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں کیا لاہ عمل تیار ہوتا ہے، اس سے کیا یہ لوگ فیصلہ کر پاتے ہیں۔ آلدو اسی میٹنگ کے ایک خاص ممبر شبلی فراز صاحب جو ہے ان کی طبیعت کچھ روز سے ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے، ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ ان کی لمبی اور صحت والی زندگی کے لیے۔ لیکن ان کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو میرے خیال سے یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہے، یا پھر ان کے بغیر ہی چونکہ وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ان کے بغیر ہی شاید کمیٹی ایک گرینڈ میٹنگ کرنے جا رہی ہے، اس گرینڈ میٹنگ میں یہ لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ آخر تحریک کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور کہاں سے آغاز کرنا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک کو میں خود لیڈ کروں گا، جیل سے لیڈ کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ قیادت جو ان کو خان صاحب سے ملنے جاتی ہے یا ان کے اہل خانہ کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے یہ سختیاں کچھ بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا جائے۔ آلدو تھرسڈے کی صورتحال کے وجہ سے اگر میں بات کروں جو جمعرات کو خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، اس میں ایک ہماری صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں علینا شگری صاحبہ جو اے بی این نیوز پہ اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں، اس دفعہ لسٹ میں ان کا نام بھی موجود تھا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں عطر کاظمی صاحب کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اظہار بھی کیا کہ وٹ ہیپن ایگزیکٹلی دیئر ان اڈیالہ جیل کے باہر کیا ایگزیکٹلی ہوا، اس حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں گئی تھی کیونکہ خواجہ آصف صاحب نہ صرف مجھے بلکہ پورے میڈیا کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ لوگ تو ایسی باتیں بناتے رہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں نہیں، آپ اڈیالہ جائیں، جا کے دیکھیں کہ خان کو مجھ سے کئی گنا زیادہ سہولیات دی گئی ہیں، تو آپ وہاں پہنچے ہیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ لوگ ایسے ہی اسٹوڈیوز میں بیٹھتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کو خان کو سہولیات ملی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ۔ انہوں نے ان کو چونکہ چیلنج کیا، پھر علینا صاحبہ نے جیسے تیسے بھی اپنی بہرحال آرڈر اپنے نام کا جاری کروایا اور وہ ان کا اس لسٹ میں عدالت کی جانب سے اس لسٹ میں نام آیا جو خان صاحب سے جمعرات کو ملنے والے تھے۔ لیکن جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی تو جو ان کے ساتھ معاملہ وہاں پہ ہوا جس حوالے سے انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں پہنچی تو فرسٹ آف آل تو پہلا ہی ایسا ناکہ تھا جہاں مجھے کہہ دیا کہ جی آپ لیٹ ہیں، جبکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وقت سے بھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پہنچی تھی، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لیٹ ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علینا شگری صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جمعرات کا دن آلدو دوست احباب کے ملنے کا دن ہوتا ہے نہ کہ اہل خانہ کا، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی عادت، مرکزی کی عادت میں سے کوئی ایک بھی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ آلدو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا دن تھا، شاید وہاں کسی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن قیادت کی بات اگر کی جائے مرکزی یا دیگر صوبوں سے تو ایز سچ کوئی نہیں تھا، کوئی میں بھی کوئی کچھ ہے تھے قیادت، لیکن وہ ایز سچ ویل نون بڑے نام نہیں تھے۔ لیکن اگر بات کی جائے مین قیادت کی تو ان میں سے کوئی ایک نے بھی کوشش نہیں کی تھی اس دن خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے۔ اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسے جو ہفتے میں 2 ہی دن ہوتے ہیں جب آپ کو یہ موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پہ اگر آپ نے مومنٹم کو بنا کے رکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں پہنچیں۔ لیکن چونکہ جمعرات تک تو قیادت نہیں نظر آئی، لیکن جمعے کے روز قیادت جو ہے اپنے اپنے صوبے میں جو ہے کافی متحرک نظر آئی، سوائے اگر بات کی جائے مرکزی قیادت کے تو کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی اور سندھ میں، ایون پنڈی میں بھی جو ہے جلوس نکالے گئے، جلسے کیے گئے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور اس تحریک کے حوالے سے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلنے والے ہیں۔ اب چونکہ حکومت جو ہے خان صاحب کے بیٹوں کے پاکستان آنے کے حوالے سے ایک مومنٹم جو ہے خود انہوں نے بنا دیا ہے، اپنا رد عمل دے کے اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، تو لگ یہی رہا ہے کہ خان صاحب کے بیٹے کے آنے سے پہلے ہی جو ہے خان صاحب کے بیٹوں کے پاکستان آنے سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں گے، نہ صرف کیا نام ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بلکہ برطانوی پارلیمنٹ تک یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں کس طرح بڑھتی ہیں، کیا حالات و واقعات بنتے ہیں، یہ بھی وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو بیانیہ ہے جس میں آپ کہیں کہ مفاہمت کم اور مزاحمت زیادہ ہوگی، اس کو لے کے چلتے ہوئے پی ٹی آئی کیا حاصل کر پاتی ہے، جو ان کے مقاصد ہیں کیا وہ ان کو حاصل کر پاتی ہے، کیونکہ مومنٹم تو آج انہوں نے بہترین بنا لیا ہے، لانچ کر دیا انہوں نے مومنٹم، جس میں جو ہے آپ ایک بھرپور قسم کی کمپین چلا سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے نتائج میں نکل پاتے ہیں یا نہیں نکل پاتے، کیونکہ یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی وہ 2-3 دفعہ ایسے احتجاج ریکارڈ اپنے کرا چکی ہے جو بہت بڑی تعداد میں تھے، لیکن ان کے ساتھ
جو معاملات طے ہوئے اور جس طرح سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہوا، آج تک وہ لوگ پابند سلاسل ہیں، ابھی تک ان کو رہائی نہیں مل سکی، اور بہت سے ایسے بھی تھے جن کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ اس دنیا سے ہی انہیں جانا پڑا، کوئی بیماری، کوئی مشکل پریشانی، کوئی ذہنی دباؤ کی وجہ سے، ذہنی تناؤ کی وجہ سے. کچھ ایسے نام بھی یاد ہو، اس ٹائم وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ نام ایگزیکٹ میرے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کو کافی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو ایڈ ہو گیا، کسی کو کچھ، یہ اس طرح کی خبریں بھی ہم تک آتی رہی ہیں. تو اب اس بار کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، سب چیزیں اچھے رہے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کرنا ان کا ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے. لہٰذا انہیں پرامن احتجاج جو ہے کرنے کی اجازت دینی چاہیے اس حکومت کو. اس طرح سے ان کو جو ہے ان پہ پکڑ دکڑ کر کے ظلم و تشدد کر کے نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ہونا تو نہیں ہے چاہیے، لیکن گزشتہ اگر بات کی جائے ان تحریکوں کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، تو معاملات اسی طور کے نظر آئے ہیں ہمیں اس وقت. اگر بات کی جائے ملک میں جاری ہائبرڈ نظام کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں معاملات کے کوئی مکسڈ صورتحال ہے. کچھ حد تک ابھی جو معاملات ہیں کچھ آئینی ہیں، کچھ غیر آئینی ہیں. اس طرح سے ایک مکسچر سا کہا جا رہا ہے اس وقت موجودہ نظام کو، کہ یہاں پہ جو معاملات ہیں کچھ مکس سے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے یا نہیں ہے، عسکری قیادت اور سول قیادت ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے. لیکن معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حکومت نے، کسی بھی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. اب شہباز شریف صاحب حالات جیسے بھی ہو جاتے ہیں، ابھی تو خیر اب ان کے 3 ساڑھے 3 سال باقی ہیں، 3 سال تو ایٹ لیسٹ باقی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے، کیا یہ حکومت اپنا ٹائم مکمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یا پھر یہ اتحاد ختم ہوتا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اتحاد قائم دائم رہے گا، کیونکہ جی ہم اکٹھے اقتدار میں آئے تھے اور اکٹھے ہی اقتدار سے باہر بھی ہوں گے، ایسا کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب آلریڈی. اگر فردر بات کروں تو آپ کے سامنے رکھوں گی سچویشن یہ کہ جناب معاملہ اٹھایا گیا ہے احسن اقبال صاحب کی جانب سے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت کو خطرہ کس سے ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ کی ہے کہ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن جو ہے اس کا میلاب جو ہے وہ جمہوریت کو خطرہ ہے. جناب میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا جو ہے انفارمیشن کا جو ملاپ ہے، یعنی ان دونوں کو کولیکٹیولی کہا جائے تو کولیکٹیولی یہ لوگ جو ہے جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ٹیکنالوجی بھی اور انفارمیشن بھی. کیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں وہ نفرت اور تقسیم اور فیک نیوز کی افزائش گاہ بن چکے ہیں. الگوریدم کے ذریعے پیغامات کو آسانی سے توڑ مروڑ لیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ جھوٹ کو پڑ لگے ہوئے ہیں. یہ کہنا تھا احسن اقبال صاحب کا. انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے. ان کی نزدیک جمہوریت کو خطرہ بھی ہے. خطرہ ان کو کس سے ہے جناب؟ ان کو انفارمیشن سے بھی خطرہ ہے، ٹیکنالوجی سے بھی خطرہ ہے جمہوریت کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک بار پھر جو معاملات جو ہیں حکومت اس کو دو پاک بھارت جنگ کے دوران کوئی 1.5 سال کے بعد ایکس کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا اس کی بندش کو. کیونکہ زیادہ طور پہ اگر پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ آفیشلی جو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے وہ ٹویٹر پہ، ایکس پہ کی جاتی ہے. سوری، پاسٹ نیم ٹویٹر تھا، ابھی ایکس اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ ایلن مسک صاحب نے اس کو جب سے پرچیز کیا انہوں نے اس کا نام اپڈیٹ کر دیا. لیکن ابھی بھی بہت بڑا طبقہ انکلوڈنگ می بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ابھی بھی اسے ایکس ہی زیادہ ٹویٹر کہتا ہے. ایکس کبھی کبھی کہہ پاتے ہیں، لیکن یہ کہ چلیں ایکس پہ زیادہ آفیشلی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. اگر آپ بات کریں پاکستانی سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی بھی دیگر ممالک سے بھی زیادہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ایکس کے ذریعے ہی کی جاتی ہے. تو اس پہ ہی اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پچھلے روز جو ایک ماحول بنا رہا ہے گروہ کی جانب سے، گروہ سے کس طرح کے سوالات کیے گئے. گروہ جو کہ ایک اے آئی پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے کوئی آپ سوال پوچھتے ہو اس سے یا کچھ بھی آپ اس سے پوچھتے ہو تو وہ اپنے پاس موجود جتنی بھی تمام جو سوشل پلیٹ فارمز پہ انفارمیشن ہوتی ہے اس چیز کے حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے، تو اس سب کو کولیکٹیولی جمع کر کے اس سے وہ مختصر مگر جامعہ جو ہے وہ رپلائی دیتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے گروہ. تو اس طرح سے لوگ آج کل اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ٹویٹر پہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کی جانب سے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا. ایون گروہ جو ہے پاکستان میں پچھلے 2-3 دن جو ہے وہ ٹرینڈ بھی کرتا رہا. اس حوالے سے بہت سے ان پہ سوالات ان سے گروہ سے کیے گئے. گروہ نے اس کے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے جوابات بھی دیے.
ایون جس نے اس ٹرینڈ کا آغاز کیا تھا گروک سے، جس نے پہلا سوال کیا تھا، اس حوالے سے اگر بات کی جائے، کوئی آصف نامدار شخص کا، میں ان کو ایگزیکٹلی نہیں جانتی ہوں ایزی، مے بی وہ کوئی یوٹیوبر بھی ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں سوشل پلیٹ فارمس پہ، کافی سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، ادروائز بھی وہ گورنمنٹ سے بھی، اور پی ٹی آئی کے شاید فالوورز بھی ہیں، وہ کافی ان کے کلوز مانے جاتے ہیں ایز اے سوشل ورکر کے طور پہ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوالات کا آغاز کیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے بھی سامنے ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو اب آئی مین اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے سینیریو میں چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، کیسے نہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں، اپنی جان کو، اپنی اس کی حفاظت کو پہلے اپنا ترجیح دیں، اس کو پریورٹی پہ رکھیں، اس کے بعد کوئی معاملات کریں، کیونکہ جی جان ہے تو جہان ہے، اس کے بعد ہی باقی چیزیں آتی ہیں. اس لیے جو ہے محتاط طریقے سے چلے، کچھ بھی زندگی میں کر رہے ہیں لیکن اس کو بیلنس اور متوازن طریقے سے چلائیں، بجائے اس کے کہ کچھ بھی ایسا ایکسٹریم اسٹیپ نہ لیں جو آپ کے لیے بھی مسئلہ کرے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی کوئی مسئلہ کرے. یہی میرا آپ کے لیے آج کے ویڈیو سے میں یہ میسیج امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میسیج پسند بھی آئے گا، آپ اس کو کنسیڈر بھی کریں گے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.